عباس میرے عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، मां तव्हां जी मेज़बान किरण मीर। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु 10 मुहर्रम जो ॾींहुं आहे ऐं KTN जी स्पेशल ट्रांसमिशन दास्तान करबला तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। असां सां गॾु आलिम साहब हिते मौजूदु आहिनि ऐं पाकिस्तान जा मशहूरु असांजा भाइर नुहा ख़्वां ऐं असांजी भेनरूं बि हिते मौजूदु आहिनि। असां सां गॾु रिज़वान घुमन हिते मौजूदु आहिनि, हू असांखे मनक़बत ॿुधाईंदा। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में, दोहराई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में, दोहराई नहीं जाती। ज़ुबां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस, बाजू कट गए मेरे। कहा अब्बास ने अफसोस, बाजू कट गए मेरे। सकीना तक ये मश्के आब ले जाई नहीं जाती। सकीना तक ये मश्के आब ले जाई नहीं जाती। उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीबा की। उदासी छा गई है रूह पर शामे गरीबा की। तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। तमाचे मार लो, खैमे
جلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اساں ساں گڈ ہتے موجود آہن پاکستان جا مشہور نوحا خواں سید حیدر شاہ شیرازی मां दावत ॾींदनि उन्हनि खे तो असांखे नुहो ॿुधाइनि मोटी मुंहिंजा सजण नाया सुगरा वैण करे थी है मुंहिंजा मारिया है परदेसी हम जमारिया है परदेसी है अल्लाह मुझो प्यारो अकबर अल्लाह मुझो सुहिणो असगर मुहिंजा प्यारा अल्लाह मुहिंजा प्यारा वीर कुसीव्या सुगरा वैण करे थी है मुंहिंजा मारिया है परदेसी है अल्लाह मुझो पी नमाज़ी अल्लाह मुझो चाचो गाज़ी करबल में बई अल्लाह कतल वया थी सुगरा वैण करे थी हम जमारिया है परदेसी है अल्लाह थी कतल जवानी अल्लाह चाचे जी निशानी अरे टुकड़ा टुकड़ा हाँ टुकड़ा टुकड़ा कासिम थोआ सुगरा वैण करे थी है मुंहिंजा मारिया है परदेसी है अल्लाह रही घुरंदी पानी अल्लाह मुझी भेण निमाणी अल्लाह ज़ालिम जंहिंजा हाँ ज़ालिम जंहिंजा दुर भीला था सुगरा वैण करे थी है मुंहिंजा मारिया है परदेसी मोटी मुंहिंजा सजण नाया सुगरा वैण करे थी हो मुंहिंजा मारिया है परदेसी सलवात मोहम्मद
अलामा सईद मोहम्मद अब्बास जाफ़री साहब हिते मौजूदु आहिनि ऐं अलामा साहब सां मां पुछणु चाहींदमि त हज़रत मुस्लिम के बच्चों के बारे में बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम सफ़ीर इमाम हुसैन, जिनको आपने कूफे में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा और ये कहकर भेजा कि जो मुस्लिम के हाथों पर बियत करेगा गोया उसने मेरे हाथ पर बियत की। हज़रत मुस्लिम के हाथ को इमाम आली मकाम ने अपना हाथ करार दिया। रिवायतों में यह है कि हज़रत मुस्लिम के साथ आपके 2 बच्चे भी, जिन्हें तिफलान मुस्लिम के हवाले से याद किया जाता है, वो भी हज़रत मुस्लिम के साथ कूफे में गए। एक का नाम इब्राहिम था और एक का नाम मोहम्मद था। दोनों 8-9 साल के छोटे बच्चे थे और बाज़ तारीख़ी कुतुब में उनकी उम्रें 5-6 साल के करीब लिखी हुई हैं। ये दोनों बच्चे हज़रत मुस्लिम अकील से बिछड़ गए थे और हज़रत मुस्लिम अकील को जब गिरफ़्तार कर लिया तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया था कि इन 2 बच्चों को भी गिरफ़्तार करके लाया जाए जो मुस्लिम के साथ आए थे। हज़रत मुस्लिम के ये दोनों बच्चे दुश्मनों के खौफ से पूरे दिन कूफे के शहर के अंदर घूमते रहे। जब रात हुई तो ये कूफे से बाहर निकले और उसके बाद ये एक नहर के किनारे जाकर एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गए। जब रात और ज़्यादा गहरी हुई तो ये दरख्त के ऊपर चढ़ गए। जब एक कनीज़ वहाँ पानी धोने के अपने कपड़े धोने के लिए आई पानी पे, तो पानी में अक्स देखा। सुबह के करीब जब ये धोने आई है कपड़े तो पानी में बच्चों का अक्स देखा। बच्चों को उतारा, पूछा कौन हो तुम? बच्चों ने बताया कि हम हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के फर्जंद हैं। कनीज़ बहुत रोई कि फर्जंदान रसूल के ख़ानदान के बच्चे इस तरह से दरबदर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। ये कनीज़ बड़ी रहमदिल थी। इन बच्चों को लेकर अपने घर आई, इनको खाना खिलाया, पानी वगैरह पिलाया, इनको एक कमरे में ले गई। वहाँ जाकर इन बच्चों की जो खिदमत कर सकती थी ये कनीज़, उसने बहुत खिदमत की। इसका शौहर जो था वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का जो था वो एक मानने वाला और उसके लश्कर का एक सिपाही भी शुमार किया जाता था। रात को जब वो घर आया तो दोनों बच्चे सो रहे थे। ख्वाब में देखा कि इन दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। तो ये दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। इनके रोने की आवाज़ जब इस कनीज़ के जल्लाद सिफत शौहर ने सुनी तो दरवाज़ा खोल कर देखा तो ये बच्चे इससे नजर आए। इन बच्चों पर बाकायदा इनाम रखा गया था कि जो गिरफ्तार करके लाएगा इन बच्चों को उसे इतना ज़्यादा माल दौलत दिया जाएगा। कनीज़ के इस शौहर ने माल दौलत की लालच में आकर बच्चों को गिरफ्तार किया और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सुपुर्द किया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने दोनों के कत्ल का हुक्म जारी किया और इसके बाद इनको सुपुर्द कर दिया जल्लाद के। बाज़ रिवायतों में यह है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने यह हुक्म जारी किया था और बाज़ रिवायतों में यह है कि ये खुद शौहर जो था इन्हें नहर के किनारे ले गया, वहाँ जाकर दोनों बच्चों को कत्ल किया, उनके सरों को अपने गिरफ्त में किया, खुद पकड़ा और बच्चों के धड़ों को यानी बाकी जिस्म को नहर के अंदर फेंक दिया। पहले बड़े बच्चे के सर को बड़े बच्चे के बदन को फेंका, जिस्म को फेंका, उसके बाद दूसरे यानी छोटे बच्चे के जिस्म को फेंका। दोनों बच्चे जब दरिया में आए या नहर में आए तो रिवायत के जुमले ये हैं कि दोनों एक दूसरे से लिपट गए और ये लाशें नहर में तैरते हुए या दरिया में तैरते हुए वहाँ आ गए, जिससे आज मकाम मुसैयब कहते हैं। मुसैयब में इन दोनों बच्चों के रोज़े, इन दोनों बच्चों की कब्रें मौजूद हैं और ज़ियारतगाहें मोमिनीन जाते हैं, ज़ियारत करने वाले जाते हैं, इन दोनों बच्चों की ज़ियारत करते हैं, यानी इनके रोज़ों की ज़ियारत करते हैं। असां सां गॾु अली सरवर मौजूदु आहिनि ऐं मां उन्हनि खे दावत ॾींदमि त उहो असांखे नुहो ॿुधाइनि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ हम्दो सना उन परवरदिगार जो जंहिंजे कब्ज़े कुदरत में कायनात जो हर निज़ाम आहे। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद ते, लानतूं व फिटकार दुश्मनाने दीन व दुश्मनाने अहल बैत ते। अॼु 10 मुहर्रम जो ॾींहुं आहे। अॼु मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जे घर में मौला हुसैन हिकिड़ा जनाज़ा खणी थो अचे खेमनि ॾे, हिकिड़ा जनाज़ा रिण में पिया आहिनि। त मां चाहींदुमि उन मौला अमीर कासिम जे हवाले सां कलाम पेश कयां, जंहिंजी शहादत ईअं थी आहे, करबला जो वाहिद शहीद आहे जंहिंजी शहादत ईअं थी आहे, जंहिंजा टुकड़ा खणी मौला हुसैन
हिकिड़ी गंढड़ी में खणी खेमनि तरफ़ आयो आहे। त पेश कयां थो पुटड़नि खे जॾहिं सहरा पायो कासिम जा सहरा यादि कजो। पुटड़नि खे जॾहिं सहरा पायो कासिम जा सहरा यादि कजो। हो धीउन खे जॾहिं लायो मेंदी हो धीउन खे जॾहिं लायो मेंदी है उजड़ी कुबरा यादि कजो। पुटड़नि खे जॾहिं सहरा पायो कासिम जा सहरा यादि कजो। लाज़िम ख़ुशीअ जे मौक़े ते परदेस खाण आयो भेणो। लाज़िम ख़ुशीअ जे मौक़े ते परदेस खाण आयो भेणो। जा भाव खां विछड़ी रहे जी वयल परदेसण सुगरा यादि कजो। पुटड़नि खे जॾहिं सहरा पायो कासिम जा सहरा यादि कजो। है घोट क्वार जे लाउन ते जे खीर जा प्याला पियारियो। है घोट क्वार जे लाउन ते जे खीर जा प्याला पियारियो। करबल जी तपंदड़ वारीअ ते ज़हरा जा बचड़ा यादि कजो। पुटड़नि खे जॾहिं सहरा पायो कासिम जा सहरा यादि कजो। जंहिं वक्त गिचीअ में हार विझी ऐं घोरियूं घोरियो घोटनि तां शबीर तां जीअं फरवा घोरिया कासिम जा टुकड़ा यादि कजो। पुटड़नि खे जॾहिं सहरा पायो कासिम जा सहरा यादि कजो। मदहोश जी अर्ज़ गुज़ारिया महशर में वंडियो जंहिं दम कौसर। ऐ मौला मूं जहिड़ा पंहिंजा सब अदला गदला यादि कजो। पुटड़नि खे जॾहिं सहरा पायो कासिम जा सहरा यादि कजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाज़रीन, त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो दास्तान करबला। वक़्तु हुआ हिकिड़े ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचो। हाय अब्बास मेरे अब्बास। हाय अब्बास मेरे तव्हां ॾिसी रहिया आहियो दास्तान करबला। तव्हांजे साम्हूं ॿीहर हाज़िर आहियूं।
लामा साहब, ये बताइए कि शहजादा अली असगर की वालदा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली असगर 6 महीने का वो बच्चा कि जिस पर करबला में तीर चलाया गया। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इनकी वालिदा हज़रत उम्मे रुबाब बिनते उमराउल कैस एक अजीम खातून और बड़ी साहिब फजीलत खातून थी। आपके बारे में मशहूर है कि एक बहुत अच्छी शायरा भी थी जो मोहम्मद आले मोहम्मद की शान में अशार कहा करती थी। 10 रजब को हज़रत अली असगर की विलादत है और बाज़ तारीख़ों में है कि 9 रजब को हज़रत अली असगर की विलादत है। बहरहाल हज़रत उम्मे रुबाब हज़रत इमाम हुसैन की बहुत इताअत गुज़ार ज़ौजा थी और तारीख़ में यह है कि आपके 3 बच्चे थे, एक हज़रत अली असगर, एक हज़रत सकीना और एक हज़रत रुक़ैया बिनते हुसैन। और तारीख़ में ये भी है कि ये ऐसी बीवी हैं कि जिनके शौहर करबला में मारे गए, बेटा अली असगर भी करबला में मारा गया और बेटियां जो हैं वो शाम में मारी गईं। यानी जब हज़रत उम्मे रुबाब असीरों के कारवान के साथ रिहा होकर पलट कर करबला में आई हैं तो अजीब जुमले उन्होंने कहे हैं। जब तमाम बीवियां मदीने जाने के लिए करबला से, यानी जब वापसी का सफ़र हुआ है, मदीना वापसी हुई है, करबला से जब ये सारी बीवियां अमारियों में सवार हो गईं तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से इरशाद फरमाया कि फूफी अम्मा, क्या तमाम बीवियां सवार हो गईं? कहा बेटा तमाम बीवियां सवार हो गई हैं मगर भाभी रुबाब जो हैं वो नहीं आ रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं यहीं रहूँगी। इमाम सज्जाद तशरीफ़ ले गए वहाँ जहाँ हज़रत उम्मे रुबाब तशरीफ़ फरमा थी। हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर ज़ारो कतार हो रही थी। कहा अम्मा आप अमारी में क्यों नहीं बैठी? कहा अमारी में बैठकर मैं क्या करूं? कहा कि अम्मा मदीने चलिए। कहा मदीने में मेरा राह क्या है? मदीने में मेरा राह क्या है? शौहर था, कब्र ये रही, एक छोटा सा बच्चा था वो भी अपने वालिद के साथ सीने पे यहीं इस कब्र में मौजूद है, और बेटी थी जिसे मैं शाम के जिंदान में छोड़कर आई। वहाँ मदीने में मेरा राह क्या है? मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगी। इमाम सज्जाद ने कहा कि अब अम्मा मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारे में बैठिए। कहा नहीं सज्जाद, मैं अब मदीने नहीं जाऊँगी। कहा अम्मा मैं इमाम वक्त हूँ, आपको हुक्म देता हूँ कि आप अमारी में जाकर बैठ जाइए, ऊँट पर सवार हो जाइए। हज़रत उम्मे रुबाब ने कब्र सैयदुश शुहदा से मुखातिब होकर कहा कि वाली, इमाम वक्त का हुक्म है, वाजिब है कि मैं उसको मानूं, इताअत करूं, लेकिन वाली मैंने आपकी कब्र को धूप में तपते हुए देखा है, मैंने आपके ऊपर तीरों की बौछार देखी है, तीरों की बारिश देखी है, मैंने अली असगर को शहीद होते हुए देखा है, मैंने सकीना को जिंदान शाम में घुट-घुट कर देखा है, मैंने आपकी कब्र को धूप में तपते हुए देखा है, मैंने आपके लाशे को धूप में तपते हुए देखा है। मैं रुबाब वादा करती हूँ कि सारी ज़िंदगी ठंडा पानी नहीं पीऊँगी और कभी साए में नहीं बैठूँगी। ये वादा करके हज़रत उम्मे रुबाब अमारी में आकर बैठ गई, मदीने में तशरीफ़ ले आई। 1 साल गुजर गया, शहजादी रुबाब हज़रत उम्मे रुबाब कभी साए में नहीं बैठी और कभी ठंडा पानी नहीं पिया। जब एक मरतबा बरसात का मौसम था, बारिश का मौसम था, तो एक मरतबा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा सज्जाद, भाभी उम्मे रुबाब ना साए में आती हैं ना कभी ठंडा पानी पीती हैं, देखो बरसात हो रही है, भाभी से रुबाब से कहो कि वो आ जाएं। मैं और कुलसुम गए थे मगर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इमाम सज्जाद हज़रत उम्मे रुबाब के पास पहुँचे, कहा माँ आप साए में आ जाइए, बारिश होने वाली है। हज़रत उम्मे रुबाब ने एक मरतबा आसमान को देखा, कहेंगे सज्जाद ये बारिश क्या है, पानी के ही तो चंद कतरे हैं जो मुझ पर गिरेंगे, मैंने तो अपने वाली पर तीरों की बारिश को देखा है, सज्जाद में अंदर नहीं जाऊंगी। इमाम सज्जाद ने जनाब ज़ैनब को बुलाया, जनाब कुलसुम को बुलाया, दोनों फपियों से कहा कि हज़रत उम्मे रुबाब यानी अम्मा को सहारा देकर उठाएं, और उसके बाद कहने लगे कि अम्मा मैं इमाम वक्त आपको हुक्म देता हूं कि आप अंदर हुजरे में तशरीफ़ ले चलिए। ये कहकर हज़रत ज़ैनब से कहा, ये कहकर हज़रत उम्मे कुलसुम से कहा कि अम्मा को उठाइए। दोनों बीवियों ने सहारा देकर हज़रत रुबाब को उठाना चाहा तो हज़रत रुबाब ने कहा कि परवरदिगार आलम, तू देख रहा है कि इमाम वक्त का हुक्म है, लिहाजा मैं मजबूर हूँ कि मैं हुजरे में जाऊँ, मगर परवरदिगारन तू जानता है कि मैंने अपनी वाली की कब्र पर कुछ वादा किया था, परवरदिगार आलम मेरे उस वादे की लाज को रखना। ये कहकर एक मरतबा खामोश हुई, दोनों बीवियों में पकड़कर जो उठाया तो एक मरतबा हज़रत उम्मे रुबाब की गर्दन एक तरफ ढलक गई।
دونوں بیویوں نے جب یہ منظر دیکھا امام سجاد سے گھبرا کر کہا سجاد یہ کیا ہو گیا؟ امام سجاد آگے بڑھے، اپنی ماں کی آنکھوں کو بند کیا، فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی اماں رباب ہم سب کو چھوڑ کر یہاں سے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلی گئیں. اللہ اکبر. طوبہ مصطفیٰ ہاشمی ساگر موجود ہیں، ماں انہن کے دعوت دندس تو کے منقبت بدھائیں. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر اور عشق میں کیا لٹا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. مکتا آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے نوحہ سنایا، منقبت سنایا ہمیں. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ عاشور کا روز کس دن کو کہا جاتا ہے؟ روز عاشور 10 محرم 61 ہجری کو جو واقعہ کربلا پیش آیا، یہ عاشورے کا روز اس حوالے سے مشہور ہے. یہ بہت مصیبت کا دن ہے، گریہ و زاری کا دن ہے، اور اس دن گریہ و زاری کرنا، آل رسول پہ رونا، یہ مستحب قرار دیا گیا ہے، اور اسی کو روز عاشور کہا جاتا ہے. اور یہ جو عاشور کے دن ہم آج یاد منا رہے ہیں، اسی روز عاشور کی ہم یاد منا رہے ہیں. شہادت علی اکبر بیان کریں.
شہزادہ حضرت علی اکبر، بہت عجیب سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے. ان کی شہادت بیان کرنا بہت آسان نہیں ہے. میں بہت مختصر کر کے اس شہادت کو بیان کروں گا. مجالس میں جاتا ہوں، مصائب پڑھتا ہوں، لیکن میں نے کبھی حضرت علی اکبر کی شہادت کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کریل جوان شہزادہ علی اکبر، تھوڑا سا میں ان کی ولادت کا پس منظر بیان کر دوں. جب دنیا میں تشریف لائے، جب پیدا ہوئے، تو امام حسین نے بیٹے کی ولادت کی بڑی خوشیاں منائی. اتنی خوشیاں منائی کہ ہر ایک جو بھی مبارکباد دینے آیا، امام حسین نے اسے کچھ نہ کچھ تحفہ دیا. پورا دن گزر گیا، سب سے آخر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ آئیں. کہ بھیا تم نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، آج بہن بھی تم سے کچھ مانگ رہی ہے. کہا کیا چاہیے، کیا مانگتی ہو؟ کہا علی اکبر کو مجھے دے دو. شہزادہ علی اکبر کو پالنے والی حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ام لیلہ حضرت علی اکبر کی والدہ، اور آپ کو پالا جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے پالا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جب میں بھی شہادت کے 2-3 جملے پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ نو کے نیزہ پر یہ سر بلند ہوئے، تو جب یہ جا رہا تھا قافلہ، اسیروں کا قافلہ جب جا رہا تھا شام کی طرف، تو راستے میں ایک گرجا گھر تھا، چرچ تھا، یعنی اس کا دروازہ کھلا، ایک راہبہ نکلی، نو کے نیزہ پہ سروں کو دیکھ رہی تھی. دیکھتی بھی چلی حضرت علی اصغر کے سر کے قریب آئی. 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ، اس کا سر نو کے نیزہ پر بلند تھا. کہنے لگی یہ شب اول کے چاند، نہ معلوم کون تھا کہ جس نے تجھے قتل کیا اور تیرے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا. یہ دیکھتی بھی آئی، حضرت علی اکبر کے سر کی طرف آئی اور اگر کہنے لگی یہ 14ویں کا چاند، کاش تیری ماں تیرے قتل ہونے سے پہلے مر گئی ہو. حضرت ام لیلہ کا اونٹ قریب ہی تھا. جب انہوں نے یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ کہا بیوی اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو یہ کہہ رہی ہے؟ کیونکہ چہرہ ایسا 14ویں کا چاند ہے، ایسا کریل جوان شہزادہ ہے کہ اگر اس کی ماں کے سامنے یہ شہید ہوا ہوگا تو شاید ہی وہ زندہ رہ پائی ہو، شاید ہی برداشت کیا ہو. کہ بیوی میں اس کی ماں ام لیلہ ہوں. اس کے بعد ذاکرین ایک جملہ کہتے ہیں کہ نہیں بیوی جب قاتل نے قتل کیا، ام لیلہ فرماتی ہیں کہ جب قاتل نے قتل کیا تو ایک مرتبہ پرچی کو توڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ام لیلہ کے سامنے جب یہ لاشا جائے گا تو ابو طالب کی بہو کتنا صبر کرنے والی ہے. کہ میں نے اپنے اس کریل جوان کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھا ہے. یہ حضرت علی اکبر ہیں. جب آخری رخصت کے لیے آئے، کہا بابا ہمیں اجازت دیجیے. کہا تم تو میری آنکھوں کا نور ہو. اکبر بیٹا پہلے اپنی ماں سے اجازت لے لو. کہا میں نے تو اپنی والدہ ام لیلہ سے اجازت لے لی ہے. کہا دیکھو تمہیں پھوپھی زینب نے پالا ہے، پہلے پھوپھی سے اجازت لے لو. حضرت علی اکبر اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد بیوی مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی تھی، ان کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے. کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے، ایک فقہ کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کہا اکبر بڑی عجیب بات ہے کہ امام وقت کے ہوتے ہوئے تو مجھ سے سوال پوچھنے آئے ہو. اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو اپنے بابا سے پوچھو. کہا نہیں پھوپھی اماں، اس کا جواب مجھے آپ ہی سے درکار ہے، آپ ہی جواب دیجئے. یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی والدہ گرامی حضرت سیدہ کا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے؟ کہا اکبر کیسی باتیں کرتے ہو، کہاں سیدہ خاتون جنت، کہاں سید نساء العالمین، اور کہاں میں زینب. کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر روز قیامت جناب سیدہ نے، میری دادی نے آپ سے سوال کر لیا کہ زینب تجھے اپنا لال زیادہ پیارا تھا، میرا لال پیارا نہیں تھا، تو کیا جواب دیں گی؟ جناب زینب سلام علیہ نے رو کر کہا کہ اکبر میں سمجھ گئی تم مجھ سے مرنے کی اجازت لینے آئے ہو. بیٹا اکبر میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کیونکہ تم نے سوال ایسا کیا ہے کہ جس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں تمہیں اجازت دے دوں. حضرت علی اکبر کو آراستہ و پیراستہ کیا گیا، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تیار کیا گیا، اور تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ کوئی بی بی حضرت علی اکبر کو خیمے سے نکلنے نہیں دیتی تھی،
اور ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی کڑیل جوان کا جنازہ خیمے سے نکل رہا ہے۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں عجیب جملہ پڑھا کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی بیوی شانہ تھام لیتی تھی، کوئی علی اکبر کے کرتے کے دامن کو پکڑ لیتی تھی۔ میں بہت سوچتا رہا کہ شانہ پکڑنے والی تو جناب زینب ہوں گی، شانہ پکڑنے والی تو جناب ام کلثوم ہوں گی، کیونکہ یہ بیویاں قداور بیویاں تھیں۔ یہ دامن کون پکڑتا تھا؟ تو مجھے خیال آیا کہ چھوٹی سی بچی بھی سکینہ تھی کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کہتے تھے بھیا علی اکبر میں تو سغرا سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ علی اکبر کی شادی ہوگی۔ سغرا نے کہا تھا کہ جب بھیا اکبر کی شادی ہو تو مجھے ضرور بلوا لینا، مجھے ضرور یاد کر لینا۔ بھیا تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ بڑی مشکل سے حضرت اکبر کو بیویوں سے رخصت کروایا امام حسین نے، اور اب تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ علی اکبر کو سوار کروایا، ایک طرف سے حضرت عباس سے سوار کروایا، ایک طرف سے بعض روایتوں میں امام حسین نے سوار کروایا، اور جب حضرت علی اکبر مقتل کی طرف چلے تو روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جب گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا رہا امام حسین بھی آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت عباس شہید ہو چکے تھے، جب گھوڑا چلا تو حضرت امام حسین پیچھے پیچھے گھوڑے کے چلے، جب آہستہ آہستہ چلا میرے مولا آہستہ آہستہ چلے۔ علی اکبر نے جب گھوڑے کو تیز دوڑانا شروع کیا تو حضرت امام حسین گھوڑے کے پیچھے تیز سے دوڑے۔ جب دوڑنے کے قدموں کی آواز سنی حضرت علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ کمر کو جھکائے ہوئے گھوڑے کے پیچھے دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کو روک لیا، ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے نیچے آئے، امام حسین کے قریب گئے، کہا بابا آپ کو میرے حق کا واسطہ واپس چلے جائیے، مجھ کو جانے دیجئے۔ حضرت علی اکبر میدان جہاد میں آئے، حضرت امام حسین ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر حضرت اکبر کے جہاد کو دیکھتے رہے۔ حضرت علی اکبر نے وہ یادگار جہاد کیا کہ دشمن کے فوجی منہ چھپا کر بھاگے۔ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور ٹیلے پر کھڑے ہوئے حضرت امام حسین کے قریب آئے، کہا بابا ہم نے کیسی جنگ کی؟ کہا بیٹا بہت اچھی جنگ کی۔ کہا بابا ہم کیسے لڑے؟ کہا بیٹا بہت اچھے لڑے۔ کہا بابا آپ کو کیسا لگ رہا تھا؟ کہا ایسا لگ رہا تھا کہ احد میں حضرت حمزہ کرار لڑ رہے ہوں، موتا میں حضرت جعفر طیار لڑ رہے ہوں، اور خیبر میں حضرت علی مرتضی حیدر کرار لڑ رہے ہوں۔ کہا بابا آپ کو جنگ پسند آئی؟ کہا اکبر بہت پسند آئی۔ کہا بابا انعام مانگوں؟ بھئی یہ جملہ سنت ہے کہ امام حسین سر کو چھکا کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ سر کو اٹھایا کہ اکبر مانگو بیٹا، مگر ایسی چیز مانگنا جو تمہارا باپ تمہیں دے سکے۔ کہا بابا 2 گھونٹ پانی مل جائیں گے۔ امام حسین نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ سر کو جھکا کر رونے لگے۔ کہا اکبر تو نے مانگا بھی ہے تو کیا مانگا؟ اچھا ایسا کر کہ اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دے۔ حضرت علی اکبر نے اپنی زبان مبارک کو امام حسین کے دہن اقدس میں ڈالا اور ایک مرتبہ گھبرا کر پیچھے کھینچ لیا۔ کہا بابا آپ کی زبان تو چمڑے سے زیادہ سخت ہے۔ میرے مولا نے عقیق کی انگوٹھی اتاری، حضرت علی اکبر کے منہ میں رکھی، کہا جاؤ بیٹا خدا کو سونپا۔ ایک مرتبہ فضہ قریب آئیں، کہا مولا علی اکبر دوبارہ گئے؟ کہا علی اکبر دوبارہ گئے۔ کہا حضرت زینب نے ان کی خیریت پوچھوائیے۔ کہا زینب سے کہنا کہ میرے بچے کی خیر مانگے۔ بس یہ کہنے کے بعد امام حسین حضرت اکبر کی جنگ دیکھتے رہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، بابا علیکا منی سلام، آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ حضرت علی اکبر نے گھوڑے سے گرتے ہوئے حضرت امام حسین کو الٹا سلام کیا۔ تمام لوگوں نے جو بھی شہید گرا ہے سیدھا سلام کیا ہے، السلام علیکہ یا مولایا، لیکن حضرت علی اکبر نے الٹا سلام کیا کہ علیکہ منی سلام۔ میں نے ایک مرتبہ نجف کے عالم دین سے پوچھا کہ تمام شہداء نے سیدھا سلام کیا ہے، مجھے یہ بتائیے حضرت اکبر نے الٹا سلام کیوں کیا؟ تو وہ گریہ کرنے لگے، بہت روئے۔ کہ بیٹا عباس جعفری بات یہ ہے کہ علی اکبر نے الٹا سلام اس لیے کیا کہ وہ جانتے تھے کہ میرے بابا لاشیں اٹھا کے تک گئے ہیں، اور جب میرے لاشیں اٹھانے آئیں گے تو ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی کہ وہ لاشیں کو اٹھائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بابا سلام کا جواب جو واجب ہے واجب سلام سے محروم ہو جائیں، لہٰذا الٹا سلام کیا، کیونکہ الٹے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ بس الٹا سلام کیا، گھوڑے سے نیچے آئے۔ جب میرے مولا نے آخری
آخری سلام سنا تو ایک مرتبہ کہنے لگے اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی، علی اکبر کے مرنے سے میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اور اب تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جب میرے مولا علی اکبر کے لاشوں کو اٹھانے پہنچے تو ہر لاش پر گرتے جاتے تھے اور آواز دیتے تھے یا علی یا علی یا علی۔ شاید ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو نجف والے علی کو پکار رہے ہیں یا علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں، کہہ رہے بیٹا اکبر مجھے آواز دو، تمہارا لاشا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہر لاشے پر گرتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر کچھ دور چلتے تھے، پھر ٹکرا کر میرے مولا گر جاتے تھے۔ جب لاشیں علی اکبر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ میرے مولا قریب پہنچے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ بڑی محبت و پیار سے علی اکبر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ اکبر نے کہا کہ بابا بابا میرے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا اکبر تکلیف ہو رہی ہے تو کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا میرے سینے سے برچھی نکال دیجیے، میرے سینے سے برچھی نکال دیجئے۔ مگر بابا اس سے پہلے ایک میری گزارش ہے جو آپ پوری کر دیں، میری خواہش ہے جو پوری کر دیں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا میں اپنی بہن سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے سرزمین مدینے کی طرف اشارہ کیا، مدینے کی زمین بلند ہوئی۔ کہا بیٹا اپنی سغرا کو دیکھ لے۔ کہا بابا گھر میں تو سغرا نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسا کر مدینے میں حضرت رسول کائنات کے روزے پر دیکھ۔ کہا بابا وہاں بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا بقیہ میں دیکھ۔ کہا بابا وہاں بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا اس راستے پر دیکھ جس راستے سے یہ کاروان چلا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے نگاہ کی، کہا بابا وہاں سغرا تو نہیں ہے، ایک ضعیفہ ہے جو کے سہارے بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا بیٹا یہی تو سغرا ہے۔ اس کے بعد علی اکبر نے کہا کہ بابا میرے سینے میں برچھی بہت چبھ رہی ہے، میری برچھی کو نکال دیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علی مقام نے اپنے آستین کو الٹا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی پہ رکھا۔ ایک مرتبہ برچھی کو جیسی پکڑ کر نکال کر ہلانا چاہا، علی اکبر تڑپنے لگے۔ امام حسین نے کہا بیٹا اکبر دیکھو حضرت ابراہیم آئے ہیں، حضرت آدم آئے ہیں، نانا محمد مصطفیٰ آئے ہیں، بابا علی مرتضیٰ آئے ہیں، تمہارے چچا حسن مجتبیٰ آئے ہیں، کہیں یہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ حسین کے بیٹے سے صبر نہیں ہوتا، بیٹا صبر کرو۔ یہ کہنے کے بعد جو برچھی نکالی، برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بوڑھے باپ نے لاشے کو اٹھانا چاہا، لاشا نہیں اٹھ رہا تھا، بڑی مشکل سے لاشے کو اٹھایا۔ علی اکبر کے پیر زمین پر کھنچتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب لاشا نہ اٹھ پایا زمین پر بیٹھ گئے، خیموں کی طرف دیکھا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھے باپ سے کریل جوان علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ ذرا بوڑھے باپ کی مدد کرو، میرے ساتھ کریل جوان کا لاشا اٹھاؤ۔ ہے شام جو شہروا زینب جو کھلل سروا سجاد ہم سفر ہے شام جو شہروا زینب جو کھلل سروا سجاد ہم سفر رسین میں آہ جکڑ شرمو حیا جی ملکہ بازار کھاں گزر ہے شام جو شہروا مجمع بنائے ہر سو تنگ راہوں بنایوں ہے زینب
زینب کے گزارن لے بازاروں سجایوں یہ اجر رسالت جو یہ اجر رسالت جو زینب تے امت جو ہے شام جو شہر ہر پاس شام وارن اعلان کرایا ہے زینب کے گزارن لے زینب کے گزارن لے سب ماڑھو گھرایا بازار میں ہے گزرو او کھو قدم قدم تے زینب جو ہر پہر ہے شام جو شہر زینب جو کھلل سروا سجاد ہم سفر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. माशाल्लाह ॾाढो सुठो तानो ॿुधायो असांखे. जी नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो दास्तान करबला. वक़्तु थियो आहे हिकिड़े ब्रेक जो. जल्दी वापसि था अचो. हाय अब्बास मेरे अब्बास हाय अब्बास मेरे अब्बास. दास्तान करबला में ॿीहर तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं. अल्लामा साहब खां मां पुछणु चाहींदमि त हू असांखे ॿुधाइनि हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत बयान करें. अलमदार लश्कर हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, जिनकी शहादत के हवाले से आपने मुझसे सवाल किया कि इनकी शहादत बयान करें. बहुत दर्दनाक और बहुत पुराशुभ शहादत है हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की. और ऐसे जलील क़द्र और अज़ीम शहीद हैं ये कि जिनकी एक निशानी अलम हज़रत अब्बास आज तक पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और ये हज़रत अब्बास के नाम से ही उठाया जाता है. एक अजीब बात हमें शहादत में मिलती है कि एक जरी बहादुर जो लश्कर का अलमदार भी हो और वो फिर उसको मौला ये कहें कि अब्बास पानी लाना है, लड़ना नहीं है, दिफा करना है. जब हज़रत अब्बास अलमदार मौला इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में इजाज़त देने आए शहादत के हवाले से, तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास अंता सैयदो जैशी, अब्बास तुम मेरे लश्कर के सरदार. हज़रत अब्बास ने किताबों के जुमले हैं कि फ़नज़रा अब्बास व शमाल यमीना, हज़रत अब्बास ने कभी बाएं देखा कभी दाएं देखा और कहा वक़ाल अब्बास ऐना जैशुक, मौला वो आपका लश्कर कहाँ है कि जिसका मैं सरदार था. गोदों में खिलाए हुए बच्चों के लाशें अपने हाथों से लेकर आया, अपने हाथों में उठा कर लाया हूँ. मौला अब आप मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, मुझे जिहाद की इजाज़त दीजिए. मौला कहते रहे नहीं अब्बास मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता. एक मरतबा हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के खैमे से निकले तो बीबियों के खैमे के सामने से गुजरते हुए एक बच्ची की आवाज़ आई, पप्पी अम्मा थोड़ा सा पानी मिल जाएगा क्या. ये आवाज़ हज़रत अब्बास ने सुनी और एक मरतबा आवाज़ दी सकीना ज़रा बाहर तो आ. हज़रत सकीना ने चचा अब्बास की आवाज़ सुनी, दौड़ी भी आई. कहा सकीना बहुत प्यासी हो. कहा जी अब चचा बहुत प्यासी हूँ. कहा पानी मैं लाता हूँ, बस एक काम तू कर दे एक काम मैं कर. कहा चचा क्या काम है. कहा
بابا سے اجازت دلوانا تیرا کام ہے اور مشکیزے کو بھرنا میرا کام۔ سکینہ نے کہا ٹھیک ہے حضرت، اب چچا میں آپ کو اجازت دلوا دوں گی۔ کہا جاؤ خیمے سے مشکیزہ لے کر آؤ۔ بچی دوڑی بھی گئی، مشکیزہ لیا اور چلتے ہوئے بچوں سے کہنے لگی بچوں اب نہ گھبرانا، اب میرا شیر چچا پانی لینے جا رہا ہے اور میں سب کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گی، اور جو سب سے چھوٹا ہے پہلے اسے پانی پلاؤں گی۔ میرا ننھا بھائی علی اصغر 3 دن سے پیاسا ہے، اس نے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا ہے، لہٰذا میں سب سے پہلے اسے پانی پلاؤں گی۔ حضرت عباس نے حضرت سکینہ کو گود میں لیا، امام حسین کے خیمے میں داخل ہوئے۔ امام حسین نے جو دیکھا کہ گود میں سکینہ ہے اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، سمجھ گئے کہ حضرت عباس کیا اجازت لینے آئے ہیں۔ فوراً کہا عباس سفارش تو بہت اچھی لائے ہو، بہت اچھی سفارش لائے ہو۔ پھر جناب سکینہ سے کہا سکینہ بھیج دوں چچا کو؟ جناب سکینہ نے کہا جی بابا بھیج دیجئے، بہت پیاس لگی ہے۔ کہا سکینہ بھیج دوں؟ کہا بابا بھیج دیجئے۔ کہا بہت پچھتائے گی، ایسا بھیج تو رہی ہے مگر ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا بچے۔ حضرت عباس کو علم دیا، مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کی جانب روانہ ہوئے، بڑی بہادری سے لڑے، دریائے فرات پہ قبضہ کیا اور ایک مرتبہ گھوڑے کو پانی میں ڈالا، مشکیزے کو بھرا اور مشکیزے کو بھر کر ایک مرتبہ چلنے لگے۔ دونوں ہاتھ تر ہو چکے تھے۔ کہا ان ہاتھوں نے میرے مولا سے پہلے یہ گیلے ہو گئے، یہ پانی میں بھیگ گئے، مولا مجھے معاف کیجیے گا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک مرتبہ خیموں کی طرف چلے تو دشمن نے جب یہ دیکھا، عمر ابن سعد نے کہا کہ آؤ سب مل کر عباس سے حملہ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس خیموں میں پانی لے جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جنگ کا نقشہ پلٹ جائے، کسی طرح عباس کو پانی خیموں میں لے جانے سے روکتا ہے۔ حضرت عباس بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے خیموں کی طرف جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے ہرملہ کو بلایا۔ ہرملہ 55 سال کا 56 سال کا ایک ایسا ماہر تیر انداز کہ جس کی مہارت کی کوئی مثال نہ تھی۔ کہا ہرملہ اس عباس کو روکتا ہے کہ عباس یہ خیموں میں پانی نہ لے جائیں۔ ہرملہ کہتا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ ہرملہ تجھ سے عمر ابن سعد نے یہ کہا تھا کہ تو عباس کو روک، تو نے مشکیزے پر تیر کیوں مارا؟ کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے بہت دیر تک عباس کو دیکھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عباس کی جان خود کی جان میں نہیں ہے، عباس اپنی جان بچانا نہیں چاہتے، عباس چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح مشکیزہ پانی میں یہ خیمے میں پہنچ جائے۔ عباس کی جان مشکیزے میں تھی، عباس کی جان اپنی جان میں نہیں تھی۔ حضرت عباس بڑی بہادری سے جا رہے تھے خیمے کی طرف کہ ایک مرتبہ شانے پر ایک وار ہوا، ایک شانہ زمین پر کٹ کر گرا۔ حضرت عباس نے پلٹ کر گرتے ہوئے شانے کو نہیں دیکھا، گھوڑے کو آگے بڑھاتے رہے، دوسرا شانہ بھی کٹا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ سینے پر مشکیزے کو رکھ لیا اور مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے دبا لیا اور بڑی بہادری کے ساتھ گھوڑے اس کو لے جانے لگے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا کہ گھوڑے کسی طرح اس پانی کو خیموں میں پہنچا دے۔ بس ایک مرتبہ گھوڑے نے بھی تیز رفتاری پکڑی کہ ایسے میں ہرملہ نے تیر چلایا جو مشکیزے پر جا کر لگا۔ بس مشکیزے پہ تیر کا لگنا تھا، مشکیز سکینہ کا چھتنا تھا، پانی کا بہنا تھا کہ حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ واپس گھوڑے کو دریا کی طرف موڑ لیا کہ اب خیمے میں جا کر کیا کروں گا۔ ابھی جھک کر یہ موڑ رہے تھے کہ ایک مرتبہ سر پہ گرز کا وار ہوا۔ حضرت عباس گھوڑے سے نیچے زمین کی طرف آئے اور جب کوئی زمین پر گرتا ہے تو ہاتھ ٹیک کر سنبھل جاتا ہے۔ حضرت عباس کی لاچاری بے بسی یہ تھی اور بے کسی یہ تھی کہ ہاتھ کٹ چکے تھے، زمین پر سنبھلا نہ گیا اور علی کا شیر منہ کے بل زمین پر گرا اور گر کر آواز دی آقا آخری سلام قبول کیجئے، آخری سلام قبول کیجئے۔ بہت سارے شہداء نے مدد کے لیے امام علی مقام کو پکارا مگر حضرت عباس سے مدد کے لیے نہیں پکارا، کہ مولا آخری سلام قبول کیجئے۔ حضرت عباس کے جب گھوڑے سے گر کر یہ آواز آئی، امام حسین نے اپنی کمر کو پکڑا اور یہ کہہ کر لاش عباس کی طرف چلے الآن انکسر ظہری، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس تو میری کمر کا لنگر تھے، عباس تو میری کمر کا سہارا تھے۔ مولا امام حسین حضرت عباس کے لاش پر پہنچے
قریب پہنچے عباس کے سر کو اٹھایا، زانو پر رکھ لیا۔ حضرت عباس نے سر کو زمین پر رکھ لیا، پھر میرے مولا نے اٹھایا اپنے زانو پر رکھ لیا، پھر حضرت عباس نے زمین پر رکھ لیا۔ جب 3 مرتبہ یہ ہو چکا تو حضرت امام عالی مقام نے کہا عباس اپنے سر کو زانو پر کیوں نہیں رہنے دے رہے؟ کہا مولا کہاں غلام کا سر کہاں میرے آقا کا زانو، مولا یہ ہو نہیں سکتا کہ غلام کا سر آپ کے زانو پر آ جائے۔ کہا میں امام وقت مجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے سر کو میرے زانو پر رہنے دو۔ سر کو زانو پر رکھا۔ کہا عباس کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا جب پیدا ہوا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب چاہتا ہوں کہ میں آپ جب دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ امام عالی مقام نے فرمایا تو عباس کیوں زیارت نہیں کرتے؟ کہا میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، میں آپ کی زیارت نہیں کر پا رہا ہوں۔ بس میرے مولا نے اپنی عباس سے حضرت عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا۔ حضرت عباس امام علی مقام کے چہرے کی زیارت کی کہ ایسے میں حضرت امام علی مقام نے پھر پوچھا عباس کوئی اور وصیت ہے؟ کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں لے کے نہیں جائیے گا۔ کہا عباس کیوں؟ کہا آقا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، بھتیجی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں پانی لینے جا رہا ہوں، اب جب لاشے کو دیکھے گی سوال کر لیا کہ چچا پانی کہاں ہے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ راویوں نے یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، مگر میں نے چونکہ خود حضرت عباس کے روز مبارک کی زیارت کی ہے اور قبر کو دیکھا ہے تو میں نے دیکھا حضرت عباس کی قبر بہت چھوٹی سی ہے۔ حضرت عباس کا قد بہت لمبا تھا مگر آپ کی قبر بہت چھوٹی ہے۔ میں نے جب تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عباس کی لاش اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی کہ پیر الگ کٹے ہوئے تھے، شانے الگ کٹے ہوئے تھے۔ حضرت امام عالی مقام نے ان ٹکڑوں کو جمع کر کر حضرت عباس کے لاشے کو وہیں پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں لاشے کو نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت عباس نے وعدہ لیا تھا کہ میرے لاشے کو خیمے میں لے کر نہیں جائیے گا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ مولا میں آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے کہا عباس میں نے تمہاری دونوں خواہشیں پوری کر دیں، ایک خواہش میری بھی ہے بیٹا، پوری کر دو۔ ظاہر کے بیٹوں جیسا بھائی ہے، پالا ہے امام حسین نے حضرت عباس کو۔ کہا مولا کیا خواہش ہے؟ کہا عباس ساری زندگی مجھے آقا و مولا کہتے رہے، اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے کسی طرح ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ حضرت عباس نے روایتوں کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ بھائی کہا اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عباس کا لاشا وہیں رکھا، علم کو خون بھرے علم کو لیا، ایک مرتبہ خیمے کی طرف چلے، خیمے کے دروازے پر حضرت سکینہ بہت سارے بچوں کو لے کر کھڑی ہوئی تھی جن کے ہاتھوں میں خالی کوسے تھے۔ جب علم کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ بچوں سے کہنے لگی بچوں میں نے کہا تھا نا میرا شیر چچا جا رہا ہے، یہ پانی لے کر آئے گا، مگر جب علم قریب آیا تو دیکھا مشکیزہ چھدی ہوئی تھی، علم خون میں بھرا ہوا تھا، بچوں کے ہاتھوں سے کوسے گر گئے، علم تو آ گیا مگر علمدار پلٹ کر نہیں آیا۔ اساں تنزیل ہے موجود ہیں، ماں انہوں کے دعوت دندم تو اساں کے نو بتائیں۔ اللہ کی رضا ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی، لکھتا ہوں خون دل سے شہادت حسین کی، شہادت حسین کی۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے، جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے، شیر خدا کے لال نواسے رسول کے، شیر خدا کے لال نواسے رسول کے، چاروں طرف سے گھیر لیا فوجی شام نے، یہ ظلم سیدوں پہ کیا فوجی شام نے، ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا، ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا، دریا پہ بھی لائنوں نے پہرا لگا دیا۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی،
یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرا زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرا آ کر کہا حسین سے بھیا سنو ذرا آ کر کہا حسین سے بھیا سنو ذرا کرتی ہوں اس غریبی میں آخری سوال خدمت میں لے کے آئی ہوں میں اپنے دونوں لال مانا کہ یہ تمہاری بہن کا قرار ہے مانا کہ یہ تمہاری بہن کا قرار ہے پیارے حسین تم پہ یہ بچے نثار ہیں یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی زینب کی بات سن کے شہیدین رو دیے زینب کی بات سن کے شہیدین رو دیے جیسے کسی نے روح میں نشتر چبو دیے جیسے کسی نے روح میں نشتر چبو دیے فرمایا جائے جنگ کی اجازت بھی ہم نے دی ان کو شہید ہونے کی عزت بھی ہم نے دی زینب تمہارے لال لہو میں نہائیں گے زینب تمہارے لال لہو میں نہائیں گے یہ لال ہم سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے یہ لال ہم سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی زخموں سے چور ہو گیا جو مرتضیٰ کا لال زخموں سے چور ہو گیا جو مرتضیٰ کا لال سجدے میں سر جھکا کے کہا رب ذوالجلال سجدے میں سر جھکا کے کہا رب ذوالجلال تیغوں کے سائے میں میرا سجدہ قبول کر یہ آخری نماز ہے مولا قبول کر اس طرح پورا ہو گیا تقدیر کا لکھا سوکھے گلے پہ چل گیا خنجر لعین کا امت کو یوں بچایا شہ بے مثال نے امت کو یوں بچایا شہ بے مثال نے سجدے میں سر کٹا لیا زہرا کے لال نے یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے ہمیں نوحہ بتایا۔ علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی رخصت بیان کریں۔ حضرت امام حسین کی رخصت جب امام علی مقام کے تمام اعزاء و اقارب اور صحابہ شہید ہو گئے اور نندا مجاہد حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، تو امام علی مقام آئے خیموں میں اور جناب فضہ سے فرمایا کہ فضہ، جو میری ماں نے کرتا سیا تھا میرے لیے اور سیتی جاتی تھی روتی جاتی، اس کرتے کو ذرا لے کر آؤ، میں چاہتا ہوں کہ وہ کرتا میں زیب تن کروں، اس کے بعد مقتل میں لڑنے کے لیے جاؤں۔ حضرت فضہ وہ کرتا لے کر آئیں تو ایک مرتبہ جب کرتا لا رہی تھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ پڑ گئی، کہا فضہ یہ کرتا کہاں لے کے جا رہی؟ یہ کرتا تو وہ ہے کہ جب میری ماں نے کہا تھا کہ جب میرے بیٹے کی شہادت کا وقت قریب ہوگا تو یہ کرتا وہ زیب تن کرے گا، کیا میرا بھائی مقتل جا رہا ہے؟ حضرت فضہ نے کوئی جواب نہیں دیا، امام کے پاس آئیں، تشریف لائیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی کیا آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا بہن زینب، تمام بیویوں سے کہو کہ ایک خیمے میں جمع ہو جائیں، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں
ہر بیوی سے فردن فردن ملاقات کر سکوں. تمام بیویوں کو قطار بنا کر کھڑا کر دو. زہرا کا لال خود آئے گا اور ہر بیوی سے ملتا ہوا جائے گا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گریہ کرتے ہوئے سب بیویوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا. بیویاں قطار بنا کے کھڑی ہو گئیں. امام عالی مقام نے ایک ایک بیوی کا نام لے کر مخاطب کیا. کہنے لگے یا زینب و یا کلثوم و یا رقیہ و یا فاطمۃ کبریٰ. ہر ایک کا نام لیا اور ہر ایک کا نام لینے کے بعد کہا کہ علیکن منی سلام، تم سب پر میرا سلام ہو. یہ علیکن منی سلام جہاں آتا ہے یہ وہاں آتا ہے جو جہاں صرف خواتین ہوں اور مرد نہ ہوں. مولا نے بتایا یہ جملہ کہہ کر کہ مرد تو سارے شہید ہو گئے، اب یہ خواتین بچی ہیں. امام سجاد حالت غش میں الگ خیمے میں تھے. جب تمام بیویوں سے رخصت ہوئے ایک مرتبہ مڑ کے کہا کہ میری پالنے والی فضا تجھ پر بھی حسین کا سلام. یہ کہنے کے بعد آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بہن زینب ذرا سید سجاد کے خیمے میں چلو. امام سجاد کے خیمے میں آئے. امام سجاد غش میں تھے. اب روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جب آوازیں دیں امام سجاد کو، امام سجاد نے آنکھ نہیں کھولی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے رونا شروع کیا. آنسوں کے قطرے جناب سید سجاد کے چہرے پر گرے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے آنکھیں کھولی، پھوپھی کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا. جب باپ کو دیکھا تو ایک مرتبہ اٹھنا چاہا مگر اس قدر کمزوری تھی اور بخار تھا کہ آپ بستر پہ سے اٹھ نہ سکے. امام علی مقام نے کہا سجاد رو لیتے رہو، میں تم سے فقط یہ کہنے آیا ہوں کہ اب میں جا رہا ہوں. کہا بابا آئینہ چچا عباس، آئینہ عباس، آئینہ ابا. کہا نہیں ہے. کہا آئینہ علی اکبر. کہا وہ اکبر بھی نہیں ہے. ایک ایک کا نام لیتے رہے. اس سے پہلے کہ امام علی مقام نے یہ سوچا کہ کہیں اصغر کا نہ پوچھ لے کہ اصغر کہاں ہے. ایک مرتبہ جملہ کا امام سجاد سے کہا کہ سجاد بیٹا بس اتنا سن لو کہ مردوں میں فقط تم ہو اور باقی اب کوئی نہیں بچا. امام سجاد سے رخصت ہوئے. تمام بیویوں سے رخصت ہو کر خیمے کے باہر تشریف لائے. گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہیں گے اسب وفادار یہ آخری زحمت ہے اور زحمت بھی ادھوری ہے، بس جانا ہی جانا ہے، واپس نہیں آنا. یہ جملے جب کہے تو ایک مرتبہ میرے مولا کی کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو دیکھا کہ 3-4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی روتی بھی کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے یتیم نہ کر، میں یتیم ہو جاؤں گی. امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. جناب سکینہ نے کہا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. کہا بیٹی مجھے جانا ہوگا. کہا بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے. کہا نہیں سکینہ مجھے جانا ہوگا. کہا بابا چچا عباس پانی کا کہہ کر گئے تھے مگر واپس نہیں لوٹے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. کہا سکینہ تم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ سو جانا. کہا نہیں بابا وہاں تو میرا بھائی اصغر سوتا ہے، میں آپ کے سینے پر سونے کی عادی ہوں، میں آپ ہی کے سینے پر سوؤں گی. کہا نہیں سکینہ مجھے جانے دو. کہا اچھا ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجیے. امام علی مقام زمین کربلا پر لیٹے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا. باپ کا سینہ ملا، بچی کو نیند آ گئی. ایک مرتبہ فوراً آنکھ ملتی ہوئی اٹھی. کہا بابا جائیے. کہا بیٹی ابھی تو روک رہی تھی اور اب جانے کو کہہ رہی ہو. کہا بابا آپ کے سینے پہ جب میں سوئی تو میرے خواب میں میری دادی فاطمہ زہرا، انہوں نے کہا سکینہ میرے بچے کو نہ روک، میں کب سے کھڑی ہاتھ میں کوثر کا پیالہ لیے ہوئے اس اپنے پیاسے بچے حسین کا انتظار کر رہی ہوں، اس کو آنے دے. میرے مولا جب گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، در خیمہ سے باہر آئے تھے، تو میرے مولا کی شان یہ تھی کہ جب سوار ہوا کرتے تھے تو حضرت عباس رکابیں تھاما کرتے تھے، سید سجاد شانہ پکڑا، امام حضرت علی اکبر شانہ پکڑا کرتے تھے، امام سجاد پشت پہ سے سہارا دیا کرتے تھے اور بڑی شان سے گھوڑے پر سوار کر آیا کرتے تھے. مگر آج جب 61 ہجری کے 10 محرم کو عصر سے کچھ پہلے جب امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہونے آئے تو نہ علی اکبر تھے، نہ حضرت عباس تھے، نہ انہوں محمد تھے، نہ جناب قاسم تھے. ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھا کہ عباس
عباس آج حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کی طرف دیکھا، کہا قاسم آج چچا کو سوار کرانے نہیں آؤ گے؟ ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشوں کو دیکھا، کہا اکبر آج باپ کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک چادر پوش بیوی برآمد ہوئی، کہا بھیا حسین آج زینب سوار کرائے گی۔ یہ کہہ کر جناب زینب نے سوار کرایا، اور میرے مولا نے پھر جناب سکینہ جو راستہ روکا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ رخصت امام حسین علیہ السلام ہے خیمے سے۔ بہت شکریہ۔ اساں ساں گڈ سیف اللہ فیضی ہتے موجود آہن، मां उन्हनि खे दावत ॾींदमि त उहो असांखे कुझु ॿुधाइनि۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ایثار کی مثال ہے قربانی حسین، ایثار کی مثال ہے قربانی حسین، کرتے ہیں آؤ مل کے ثنا خوانی حسین۔ ابن شیار شمر تو ملتے ہیں آج بھی، ابن شیار شمر تو ملتے ہیں آج بھی، پر لیکن نہیں جہاں میں کوئی ثانی حسین۔ وقت عارضی تھی حکومت یزید کی، وقت عارضی تھی حکومت یزید کی، پر ہے برقرار آج بھی یہ سلطانی حسین۔ تو زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ یزید نقشائے چور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں فتح کربلا بناتا ہے۔ یزید نقشائے چور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں فتح کربلا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ یزید بولا میں پانی بند کر دوں گا، حسین بول کے اس پر بھی صبر کر لوں گا۔ یزید بولا میں پانی بند کر دوں گا، حسین بول کے اس پر بھی صبر کر لوں گا۔
یزید بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی گئے، وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی گئے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی ہے، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین تو تہاں ڈسی رہا ہو داستان کربلا، وقت ہوا ایک بریک جو جلدی واپس آ جاؤ۔ ہائے عباس میرے عباس، ہائے عباس میرے داستان کربلا میں بہر تہاں جی ساموں حاضر آئی ہوں، ماں دعوت دندم علی سرور کے تو اساں کے نو ہوپ تھائن۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم۔ جھولا جھولاؤں میں لوری سناؤں میں، آ میرے لال آ تجھ کو سلاؤں میں، جھولا جھولاؤں میں لوری سناؤں میں، آ میرے لال آ تجھ کو سلاؤں میں، پاؤں کیسے بھلا تیرا سوکھا گلا، دو گھونٹ پانی بھی تجھ کو جو نہ ملا، کوئی آواز دو ماں کی سن کے صدا، تجھ کو سلائے بن کیسے سو جاؤں میں، جھولا جھولاؤں میں لوری سناؤں میں، آ میرے لال آ تجھ کو سلاؤں میں، خود مانگے پانی اصغر ظالم کہنے لگا، بچپن میں بولا تو نے تھا عیسیٰ کی طرح، وہ وزنی تیر تھا تیرے قد سے بڑا، یہ درد لال میرے کیسے سہ پاؤں میں، جھولا جھولاؤں میں لوری سناؤں میں، آ میرے لال آ تجھ کو سلاؤں میں، قسمت میں تھا لکھا آئے کرب و بلا،
اجر رسالت کا یوں ہم نے پایا صلہ، رنج و الم ملا ہم کو بس غم ملا، یہ داغے دل بھلا کس کو بتلاؤں میں، جھولا جھولاؤں میں، لوری سناؤں میں، آ میرے لال آ تجھ کو سلاؤں میں، نہ کوئی چین ہے روتا ہے دل میرا، آغوش میں آ جاؤ سن کے ماں کی صدا، سونی ہے گود میری آتی ہے یاد تیری، تجھ کو آنچل میں اپنے آجا چھپاؤں میں، جھولا جھولاؤں میں، لوری سناؤں میں، آ میرے لال آ تجھ کو سلاؤں میں، شامی بے درد سارے کوفی تھے بے حیا، تیر وہ حرملا کا ظلمت کی انتہا، خون میں تیرا نہانا تیر گلے پہ کھانا، پھر وہ تیرا مرجھانا کیسے بھولاؤں میں، جھولا جھولاؤں میں، لوری سناؤں میں، آ میرے لال آ تجھ کو سلاؤں میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب جیسا بھی انہوں نے یہ نوحہ پڑھا، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے قاتل کا کیا نام تھا؟ ابھی برادری ہماری ماشاءاللہ بہت خوبصورت لوری حضرت علی اصغر کے حوالے سے یہ جی سنا رہے تھے۔ حضرت علی اصغر کا قاتل حرملہ، اور حضرت علی اصغر کے حوالے سے میں چند جملے اور کہہ دوں گا دامن وقت میں گنجائش ہو تو، جی کہ حضرت علی اصغر 6 مہینے کے، اور جب حضرت امام حسین نے استغاثہ بلند کیا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، تو تاریخ کے جملے یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دی، اور بعض روایتوں میں کہ گھٹنیوں چلتے ہوئے وہ در خیمے پر آ گئے، خیمے میں بیویوں کا کوہرام برپا ہوا، گریہ زاری کرنے لگی، یہ رونی کی آواز امام علی مقام کے کانوں میں پہنچی تو آپ مقتل سے میدان سے خیمے میں تشریف لائے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ بہن زینب کیا ماجرا ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں اور یہ رونے کی آوازیں کیسے؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ کی استغاثے کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا۔ امام علی مقام نے کہا کہ ٹھیک ہے اصغر کو لے کر آؤ۔ امام علی مقام کے پاس حضرت ام رباب علی اصغر کو لے کر آئیں۔ حضرت علی اصغر کو امام علی مقام نے گود میں لیا اور ایک مرتبہ حضرت ام رباب سے مخاطب ہو کر کہا کہ رباب کیا تمہارے بیٹے کو پانی پلا لائیں؟ رباب سمجھ گئیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، کہا کہ والی آپ امام ہیں، آپ لے جائیے۔ امام علی مقام حضرت علی اصغر کو لے کر مڑے اور چلنے لگے مقتل کی جانب، تو حضرت مرباب نے کہا والی ذرا کچھ توقف کیجیے گا، ٹھہریے گا۔ امام علی مقام رکے اور مڑ کے پوچھا رباب کا ارادہ بدل دیا؟ کہا نہیں ذرا مجھ سے کچھ دیر کے لیے اصغر کو گود میں دے دیجیے۔ حضرت علی اصغر کو گود میں لیا، خیمے میں لے گئیں اور کونے میں لے جا کر کرتے کی آستینوں کو پلٹ دیا، ایک ننھی سی تلوار کمر میں ہیمائل کی، کہیں گی کہ اصغر میں جانتی ہوں کہ تم جا رہے ہو، شہید ہو جاؤ گے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تیر آئے گا جو تمہاری گردن پہ لگے گا اور تمہاری گردن کو چھیدے گا، لیکن اصغر وعدہ کرو ماں سے کہ رو گے نہیں۔
تیر لگے گا تمہیں، تیر لگے گا تمہیں مسکرانا ہوگا، تم رو گے نہیں۔ اگر تم رو دیے تو دنیا کہہ دے گی کہ حسین کا بیٹا تھا، مگر رباب کے دودھ کی تاثیر تھی جس کی وجہ سے اصغر رو دیے۔ اصغر رو کر ماں کے دودھ کو بدنام نہ کرنا بیٹا۔ حضرت اصغر کو لے جا کر امام حسین کی گود میں دیا۔ میرے مولا امام حسین مقتل میں لے کے چلے۔ دھوپ بہت تیز تھی، شدت کی دھوپ تھی۔ میرے مولا نے عبا کے دامن سے اصغر کو ڈھک لیا۔ لشکر یزید سمجھا کہ مولا جو ہے وہ صلح کے لیے، جنگ بندی روکنے کے لیے، یعنی جنگ روکنے کے لیے، جنگ بندی کے لیے قرآن لے کر آ رہے۔ امام حسین دشمن کے قریب پہنچے، ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے عبا کے دامن کو جب ہٹایا تو علی اصغر سب کو نظر آیا۔ امام علی مقام نے دشمن کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے لشکر اشقیا، تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے کہ جو اگرچہ غلط ہے، مگر تمہارے خیال میں، تمہاری نظر میں تمہارا دشمن تم میں ہوں۔ اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ 3 دن سے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اس سے پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ امام علی مقام نے ننھے علی اصغر کو کربلا کی جلتی زمین پر لٹا دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے، اور ہٹنے کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پی لوں گا تو لو، میں نے اس کو لٹا دیا ہے اور اب میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، کوئی آگے بڑھ کر اس کو پانی پلا دے۔ مگر پھر بھی ان نام نہاد مسلمانوں کے کسی آدمی پر دل پر اثر نہیں ہوا اور کسی نے آگے بڑھ کر حضرت علی اصغر کو پانی نہیں پلایا۔ امام حسین آگے بڑھے، حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھایا، کہیں گے بیٹا حجت خدا کے فرزند ہو، تم اپنی حجت کو تمام کرو۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، جس طرح رسول کائنات نے حضرت علی کو غدیر میں بلند کیا تھا، یعنی بغلوں میں ہاتھ دے کے، ویسے ہی آج حضرت علی اصغر کو، یعنی عاشور کے دن اصغر کو امام حسین علی مقام نے بلند کیا۔ حضرت علی اصغر اپنے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیرنے لگے، اور روایت کا جملہ یہ ہے، تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ لشکر اشقیہ کے سپاہی منہ پھیر پھیر کر رونے لگے کہ ایسے میں عمر ابن سعد جو سپاہ سالار لشکر تھا، اس نے آواز دی اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ ہرملہ نے تیر جوڑا، اور تیر بھی تیر سے شعبہ کہ جس وقت، یعنی یہ بات طے تھی بین الاقوامی طور پر اس زمانے میں، آج سے 1400 سال پہلے انٹرنیشنل لیول پر یہ بات طے تھی کہ یہ والا تیر انسانوں کے نہیں ماریں گے۔ وہ تیر جوڑا، تیر کو پھینکنا چاہا تو تیر زمین پر گر گیا، دوبارہ دوسرے تیر کو جوڑا، پھینکنا چاہا زمین پر گر گیا۔ جب 3 مرتبہ زمین پر تیر گر گیا تو عمر ابن سعد آگے بڑھا، کہا ہرملہ تو بڑا نشانچی ہے، بڑا ماہر ہے، سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو اسے مار نہیں پا رہا، ایک تیر نہیں لگا پا رہا۔ ہرملہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب بھی میں تیر مارنا چاہتا ہوں، وہ جو سامنے خیمے کا پردہ ہے وہ اٹھتا ہے، گرتا ہے، شاید اس کی ماں ہے، میرے کانوں میں آواز ہوتی ہے، آتی ہے، ہرملہ میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا 6 مہینے کا اصغر ہے، ہرملہ 6 مہینے کا ہے۔ ہرملہ نے تیر جوڑا، ایک مرتبہ تیر چلا، علی اصغر نے تیر کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ مولا کی گردن کی طرف شاید آ رہا ہے، تو اپنی گردن کو بلند کیا، اپنی گردن کو بلند کیا تاکہ تیر اپنی گردن پہ روک لے۔ ہرملہ کا تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کے گردن پہ لگا اور بچہ باپ کے ہاتھوں سے نکل کر ہوا میں پرواز کیا۔ اس کے بعد پلٹ کر منقلب ہو کر نیچے کی طرف آیا، امام عالی مقام نے ہاتھوں میں لیا۔ اب یہ نفسیاتی جملے عموماً علماء استعمال کرتے ہیں کہ علی اصغر نے اپنی آنکھوں کو گھمایا اور خیمے کی طرف دیکھا اور کہا اماں دیکھ لیجیے آپ کا اصغر مسکرا رہا ہے، رو نہیں رہا۔ اس کے بعد امام حسین کی طرف نگاہیں گھمائی اور کہا کہ بابا مجھے معاف کیجیے گا کہ آپ کے بازو پہ یہ تیر لگ گیا، گردن بہت چھوٹی تھی، تیر بڑا بھاری تھا۔ اس کے بعد ہرملہ کی طرف نگاہیں گھمائیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ خاموش نگاہوں سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہرملہ تو ہے 56 سال کا، میں ہوں 6 مہینے کا، تیری یہ 18ویں جنگ ہے، میری یہ پہلی جنگ ہے، پھر بھی تو نے گھبرا کر بوکھلا کر تیر وہ مارا ہے جو گھوڑوں کے مارا جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر کے لاشوں کو اٹھایا، میرے مولا خیمے کی طرف چلے، ایک مرتبہ چلا نہیں جا رہا تھا تو زمین پر علی اصغر کو لٹایا، تیر نکالا، بچے کے گلے سے خون کا ایک فوارہ، ننھا سا فوارہ جاری ہوا، میرے مولا نے اپنے ہاتھوں پہ لیا،
चाहते थे कि ज़मीन पर फेंक दें कि ज़मीन से आवाज़ आई कि मौला इस खून नाहक को ज़मीन पर मत फेंकिएगा, अगर ये खून नाहक ज़मीन पर आ गया तो क़यामत तक इसमें कोई सब्ज़ा नहीं उगेगा। मेरे मौला ने चाहा कि आसमान पर फेंक दें, आसमान से निदा आई कि मौला इसको खून नाहक को आसमान पर मत फेंकिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो क़यामत तक कोई कतरा पानी का नहीं बरसेगा। अब मेरे मौला क्या करें, इनकार आसमां को है राजी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। ये कहकर मेरे मौला ने अपने रेश मुबारक पर इस खून को लगा लिया और उसके बाद कहा कि रोज़े क़यामत परवरदिगार आलम की बारगाह में इसी हाल में जाऊंगा और फरियाद करूंगा परवरदिगार आलम से कि इन्होंने मेरे नन्हे असगर को भी नहीं छोड़ा। मेरे मौला ने लाशे को उठाया, खैमे की तरफ चले, फिर वापस आए, फिर चले, पढ़ते जा रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाही व तस्लीम अल-अम्र। 7 मरतबा इमाम अली मकाम आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, फिर एक मरतबा खैमे में पहुंचे, रुबाब को आवाज़ देकर बुलाया, रुबाब ज़रा बाहर तो आओ। बीवी खैमे के बाहर आई। मेरे मौला ने आबा के दामन में हज़रत अली असगर की लाश को ढका हुआ था। कहा जानती हो क्या हुआ? ये कहकर हज़रत अली असगर की लाश को दिखाया। बीवी एक मरतबा सख्ते के आलम में देखती रहीं। मेरे मौला ने हज़रत अली असगर की लाश को माँ के हाथों में दिया, खैमे के पीछे आए, एक मरतबा तलवार से कब्र को खोदा, तलवार से जब ज़मीन खुद गई, अली असगर की लाश को ज़मीन में रखा, पहले पैरों पर मिट्टी डाली, फिर घुटनों पर मिट्टी डाली, फिर सीने पर मिट्टी डाली और उसके बाद कहने लगे हाथ झाड़ कर, रुबाब ये चांद सा चेहरा मुझसे खाक में नहीं मिलाया जाएगा, अब तू जान तेरा असगर जान। हज़रत उम्मे रुबाब ने, एक माँ ने अपने लाल को मिट्टी के अंदर हाथों से मिट्टी डाल डालकर चेहरे को छुपा दिया। असां सां गॾु मरियम कामरान ते मौजूद आहिनि, मां उन्हनि खे दावत ॾिनमि त असांखे नुहो ॿुधाइनि। मेरा नाना नबी, मेरी माँ सैयदा, मेरा बाबा अली, मेरा भाई हसन, हम ही हैं पंजतन, हम ही हैं पंजतन। मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हो, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हो, क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है, वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। चक्कियाँ पीस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झूलाया, चक्कियाँ पीस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झूलाया, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। कमली वाले के लब चूमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था, कमली वाले के लब चूमता था,
کتنا پیارا میرا بچپنا تھا، کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں، کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، تاں اسی رہا ہو داستان کربلا، وقت ہوا ایک بریک جو جلدی واپس آ جاؤ۔ ہائے عباس میرے عباس، ہائے عباس میرے داستان کربلا میں بہر حاضر آئی ہوں۔ علامہ صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کریں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز عاشور 61 ہجری 10 محرم کو امام علی مقام عصر کے وقت تشریف لائے، خیموں میں تمام بیویوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف چلے، اور رسول کے نواسے نے، علی کے بیٹے نے، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے فرزند نے وہ یادگار جنگ کی کہ جس کی زمانہ مثال دیتا ہے۔ اپنے بابا حیدر کرار کی شجاعت دکھا دی اور ایسی بہادری سے لڑے کہ دشمن کی فوجیں دور بھاگی، اور جب مولا لشکر پر حملہ کرتے تھے تو ایک مرتبہ یہ کہتے جاتے تھے، آؤ بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا 18 سال کا بیٹا مارا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس کے برابر کا بھائی عباس مارا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 مہینے کے اصغر کے گلے سے تیر نکالا۔ بہت زبردست حملے کرتے تھے اور بہت بہادری کے ساتھ بڑے دلارانہ طریقے سے جاتے تھے۔ گھوڑے کی رکابوں پر پیر رکھ کر زور دے کر کھڑے ہوتے تھے اور تلواریں چلاتے ہوئے جاتے تھے، اور دائیں بائیں ایسی تلوار چلائی، ایسی شجاعت دکھائی کہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ امام حسین بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دن بھر لاشیں اٹھائے ہیں، لہٰذا ان کو شہید کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ مگر علی کے بیٹے نے، مگر ابو طالب کے پوتے نے ایسی جنگ کی کہ دشمن دور بھاگا، بدحواس ہو کر بھاگا۔ مولا حسین لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے کہ ایسے میں آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ مولا نے یہ جب ندائے غیبی سنی تو ایک مرتبہ لڑتے لڑتے چونکہ نڈھال ہو چکے تھے، اپنے سر کو گھوڑے پر جھکا لیا۔ چاروں طرف سے بکھری ہوئی فوجیں جمع ہونا شروع ہوئیں، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کوئی تلواریں چلاتا ہوا آیا۔ میرے مولا پشت فرس سے زمین کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ جب زمین پر گرے تو ذاکرین جملہ پڑھتے ہیں کہ زمین کربلا سے تو ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا، تجھے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ میرا مولا گھوڑے سے زمین پر آیا، سجدے کی حالت میں ہے میرے مولا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مولا زمین پر گر گئے ہیں تو ایک مرتبہ قریب آنے لگے۔ گھوڑے نے، ذوالجنہ نے تلایا پھرنا شروع کر دیا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ تو کسی نے کہا پہلے اس گھوڑے کو قتل کر دو۔ عمر ابن سعد نے کہا بالکل نہیں، یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے، اس کو نہ مارنا۔ رسول کی سواری کا احترام کر رہے تھے، رسول کے نواسے کو قتل کر رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ یہ منظر بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ میرے مولا جب حالت سجدہ میں تھے اور دعائیں کر رہے تھے، فرما رہے تھے، یا معبود سوا کا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا واجب الوجود، اے وہ کہ جس کا وجود واجب ہے،
یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے، میرے مولا دعائیں کر رہے تھے کہ شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، میرے مولا کی پشت پر سوار ہو گیا۔ دنیا کے گلے، اگر گلے کاٹنے والے ظالم گلا کاٹتے ہیں تو آگے سے کاٹتے ہیں۔ امام حسین وہ مظلوم ترین شخصیت نے تاریخ کی کہ جس کے قاتل نے پشت گردن سے اور گردن کو کاٹا۔ کسی نے شمر سے پوچھا تھا کہ امام حسین کا گلا تو بہت سوکھا تھا، تجھے 17 ضربیں لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو شمر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب بھی میں مولا کے یعنی امام حسین کی گردن پر خنجر مارتا تھا تو 2 ہاتھ خنجر کے نیچے آ جاتے تھے اور آواز آتی تھی، شمر تو بھی تو اولاد والا ہے، میرا 3 دن کا پیاسا بچہ ہے، خنجر نہ چلا۔ اور شمر یہ بھی کہتا ہے کہ سامنے ٹیلے پر جو تلہ زینبیہ کے نام سے مشہور ہے، ایک بیوی تھی جو کہتی تھی، شمر خنجر نہ چلا۔ یہ وہی گلا ہے کہ جس سے رسول چوما کرتے تھے، یہ وہی سوار ہے کہ جس کی سواری رسول کائنات بنا کرتے تھے۔ شمر خدا کے واسطے میرے بھائی کو چھوڑ دے، مگر شمر نے خنجر چلاتا رہا کہ جب آخری خنجر چل رہا تھا تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین کے دہن مبارک سے یہ آواز بلند ہوئی، پروردگار عالم، میں نے اپنا وعدہ طفلی پورا کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ اس کے بعد پھر آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ مولا امام حسین کا گلا کٹ گیا، گردن کٹ گئی، الگ کر دی گئی، اور اس کے بعد اس کو نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ گردن کا الگ ہونا تھا کہ فرات کا پانی اچھلنے لگا، سورج کو کہنے لگا، زمین و آسمان کے مابین ایک ندا آنے لگی، قد قتل الحسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا، حسین کو قتل کر ڈالا گیا، حسین کو ذبح کر ڈالا گیا۔ کربلا میں آندھیاں چلنے لگیں کہ ایک مرتبہ ذوالجناح، جس کے دونوں طرف اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ اسے ذوالجناح اس لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ تیروں کے پر بن گئے ہیں۔ جناح کہتے ہیں پروں کو، ذوالجناح یعنی وہ 2 پروں والا گھوڑا، یہ یعنی تیر اتنے لگے ہوئے تھے کہ پروں والا گھوڑے کا خطاب ہوا۔ یہ خیمے میں پہنچا، اس حال میں پہنچا کہ پیشانی پر خون لگا ہوا تھا، باگیں کٹی ہوئی تھیں۔ شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل حرم نے جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ شاید مولا پھر خیمے میں آئے ہیں، مگر جب کافی دیر تک مولا خیمے میں نہیں آئے تو اہل حرم اٹھے اور خیمے سے باہر نکلے تو دیکھا گھوڑا ہے زخمی حالت میں، پیشانی پہ خون لگا ہوا ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ننھی سی بچی آگے بڑھی، کہنے لگی یہ میرے بابا کے گھوڑے، اے ذوالجناح میں یہ تو سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا، مگر اتنا بتا دے کہ پیاسا مارا گیا یا پانی پی لیا تھا۔ روایتیں یہ جملے بھی بیان کرتی ہیں کہ جب ایک مرتبہ آندھی چلنے لگی اور پانی اچھلنے لگا فرات کا تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا گھبرائی ہوئی امام سجاد کے خیمے میں گئیں۔ امام سجاد کو غش میں تھے، بخار میں تھے، ان کا شانہ پکڑ کر انہیں ہوش میں لائیں اور اس کے بعد کہا، سجاد تمہارے بابا کی کوئی خبر نہیں ہے بیٹا، ذرا خبر تو لو۔ امام سجاد نے کہا، پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جب خیمے کا پردہ ہٹایا تو ایک مرتبہ دائیں دیکھا امام حسین نظر نہ آئے، بائیں دیکھا امام حسین نظر نہ آئے، میرے مولا نے سامنے دیکھا امام حسین نظر نہ آئے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ پھپھی اماں میرا بابا مارا گیا، نو کے نیزے پر امام حسین کے میرے بابا کے سر کو بلند کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام گو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام گو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام گو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام گو۔ عباس نامدار ہیں
زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بغا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ پٹڑن کھجڑیں صحرا پایو، قاسم جا صحرا یاد کجو،